अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 50। 31 दिसंबर। कुछ शामें, कुछ दिन, कुछ तारीखें अपने अंदर कुछ अलार्मिंग सा तासुर रखती हैं। 31 दिसंबर की वो शाम भी अपने अंदर ऐसा ही एक तासुर लिए हुए थी। हॉस्टल के कमरे में बेड पर बैठी लड़की सर को हाथों में लिए हुए थी। उसके चेहरे पर ढेर सारा अस्तराब था। इंसान के पास मसाइल हों तो उसे उम्मीद होती है हल हो जाएंगे, मगर मसाइल घर वालों से हों तो दिल में गिरहें पड़ जाती हैं, और मसाइल चारों तरफ से हों तो इंसान कैद हो जाता है। वो भी खुद को कैद ही महसूस कर रही थी। अनदेखी जंजीरों में उसे भी अपनी मौत दिखाई दे रही थी, किसी बेरहम जालिम जल्लाद के हाथों। उसने आखिरी मैसेज में ऐसा क्या भेजा जो तुम कल से इतनी परेशान हो? शीशे के आगे खड़ी सफेद रंग की लंबी फ्रॉक वाली लड़की चेहरे पे ब्लश ब्रश फेरते हुए पूछ रही थी। जीनिया की आंखों के आगे एक बार फिर वो अल्फाज पूरी आबोताब से चमकने लगे। माजरत नहीं करूंगा, क्योंकि जो हुआ उसमें कसूरवार नहीं था मैं, लेकिन तुम्हारे साथ नई शुरुआत करनी है। जहां बुला रहा हूं मैं चाहूंगा तुम आ जाओ। तुम्हारे खानदान की तरफ फिर मेरी तरफ से कोई रंजिश नहीं होगी। एक और बात, मैं चाहूंगा तुम वही सुर्ख पहनो जो मेरा पहला आर्ट है। ये मेरी पहली और आखिरी पेशकदमी है। इसे ठुकराया तो इसके बाद नताइज के लिए तैयार रहना। तुम ना आई तो मैं आऊंगा। अब कुछ बोल भी चुको। शेजल उसकी मुसलसल खामोशी से उकताई, साथ में दराज से रखी लिपस्टिक बाहर निकाली। कल मेहदी की कॉल आई थी। कॉल के दरमियान उन दोनों के दरमियान कोई झड़प हुई। मुझे लगता है उनके दरमियान कुछ ठीक नहीं। उसने खुश्क होते लबों पे जबान फेरी। मेरे पास एक तकरीब के 2 दावतनामे हैं। मैं क्या करूं? एक दावतनामे पे देसी खाना खाओ, दूसरे पे इटालियन। उसने लिपस्टिक होठों पे लगाई। जीनिया ने कोफ्त से सर झटका। कुछ बुरा होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो दोनों अच्छे टर्म्स पे नहीं हैं, और वजह मैं हूं। वो दोनों शुरू से अच्छे टर्म्स पे नहीं हैं। शेजल मुड़कर संजीदगी से बोली, तुम वजह नहीं हो, तुम एक की मोटिवेशन हो और दूसरे की ताकत। लंबे अरसे का गुबार अब निकल रहा है, और कुछ भी बुरा होने का खौफ दिल से निकालो, क्योंकि अगर कुछ बुरा होना है तो यहाँ हॉस्टल के कमरे में भी होगा। होनी को कोई टाल नहीं सका। खाने पे फोकस करो। बेकली सी बेकली थी जो जीनिया के दिल में घर कर रही थी। वो बेदिली से उठी और अलमारी में टंगा सुर्ख रंग का लिबास उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा कर्ब आकर ठहर गया था। बेबसी से उसे नफरत थी, और वही झोलियां भर भर के उसके बख्त में लिख दी गई थी। वो कई लम्हे खाली निगाहों से उस लिबास को तकती रही। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। सब खाली था, नील। चंद मिनट बाद जब शेजिल हॉल में खड़ी अपनी नई आई किताबों की अनपैकिंग कर रही थी, जब उसने निगाहें उठाकर ऊपर देखा, बत्तियां बुझी हुई थीं। एक ख्योला सा था जो कदम उठा रहा था। सिल्क का सुर्ख गाउन उसके पैरों तक आ रहा था। ऊंची हील ने उसके दराज कद सरापे को मजीद पुरकशिश बना दिया था। कलाइयों तक आते बाजू और उन पर लगे सुनहरी बीट्स गाउन की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। उसके चलकर आने पे गाउन जीनों पे बहता चला आ रहा था। मलिकाओं जैसी आन बान रखती थी वो। दुनिया का सुलूक उसके साथ कनीजों जैसा था। जीने उतर कर आते हुए उसके अंदाज में शाने बेनियाजी थी। गर्दन हमेशा की तरह उठी हुई, और उसमें हमिंग बर्ड वाला लॉकेट जगमग कर रहा था। वो शेजल के पास आकर रुकी। शेजल अब भी उसे देख रही थी। लंबे घने बाल कमर से नीचे तक आ रहे थे। उसने मेकअप नहीं किया था, सिवाय मस्कारे और सुर्ख लिपस्टिक के। उसके चेहरे पे कुछ नहीं था। हाँ, मगर सोगवारी ने उसके चेहरे पर एक अलग तासुर छोड़ा था। उसने कंधे पे स्याह रंग की शॉल फैलाई, सुर्ख स्टोल सर पे दुरुस्त किया और शेजल के चेहरे के आगे हाथ हिलाया। चलें?
بیچارے قیس کا کوئی خاص قصور نہیں ہے ویسے، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ زینیا نے سن کر انسنا کر دیا۔ ہاسٹل سے نکل کر دبے پاؤں خاموشی سے کمبیر محل کی طرف آؤ تو محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور اگر کہیں کوئی بتی جلی بھی تھی تو بے حد مدھم۔ یوں لگتا تھا کسی نے محل کی رونقوں پر کالا جادو کر دیا تھا۔ قیس کمبیر کے کمرے کے دروازے پہ کسی نے ہلکے سے 2 انگلیوں سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دستک دوبارہ دی گئی اور چند لمحے رک کر ہر مہذب انسان کی طرح اندر سے کسی جواب کی توقع رکھی گئی، مگر ندارت۔ وہ چند پل کھڑی رہی، پھر تھک کر اسے آواز دی، دروازہ کھولو قیس، تم جانتے ہو میں ایسے نہیں جانے والی۔ کہہ کر وہ ایک بار پھر دروازہ بجانے لگی۔ اس کی بات کا اثر ہوا تھا اور چند پل بعد دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلنے پر باہر سے آتی روشنی میں دروازے کے وسط میں ایستادہ قیس نظر آیا۔ اس کا چہرہ اور شرٹ سینے سے بھیگی ہوئی تھی، بالوں سے ہنوز پانی گر رہا تھا، چہرہ کھنڈر تھا۔ دروازے پہ کھڑی عورت اندر آئی، دیوار کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ قیس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے بے اختیار آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ وہ 1.5 دن سے اس اندھیرے میں تھا۔ اسی روشنی میں نوارد کا چہرہ نظر آیا، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ سی تیار مہجبین مختار کی نیلی آنکھوں میں تفکر تھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر شکستہ چال چلتا ایک طرف رکھے صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا، گردن لڑکا دی، چہرے پہ حزن تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ یہ تم نے کیا حالت بنا لی ہے قیس؟ کہتے ہیں محبت کو دھتکارو تو اگلی دفعہ وہ آپ کو دھتکار دیتی ہے، شاید میرے ساتھ وہی ہوا ہے۔ وہ اتنا آہستہ بولا کہ بمشکل خود سن سکے۔ تم نے بھی مہجبین مختار کو ٹھکرایا تھا، اتنا تو بنتا تھا۔ ایک عرصے بعد اس نے کہہ ڈالا، وہ جو ان کہی تھی مگر ان سنی نہیں۔ عورت کی آنکھوں کا پیغام ہر مرد سمجھتا ہے۔ قیس اس کی بات پہ کرب زدہ سا مسکرایا، پھر ٹھنڈی آہ بھری اور گردن ڈھلکا دی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا تو نہیں کیا تھا۔ سود سمیت واپسی، کندھے اچکائے۔ تم مجھے بددعائیں دیتی رہی ہو۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وقت نہیں ہوتا، میں نے تمہاری طرح محبت کو سر نہیں چڑھایا۔ تم نہیں، کوئی تم جیسا سہی، معشوق نہ سہی، دیوانے بہت۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ کچھ تھا، یوں جیسے قیس کی اس حالت سے اسے تکلیف ہوئی ہو۔ وہ دوبارہ آنکھیں موند گیا، ہاتھ چہرے پہ رکھ لیا۔ یہاں اندر جو تھا سارا مسئلہ اسی کا تھا۔ محبت ناکام ہو گئی یا بے وفا نکلی؟ کافی دیر بعد اس نے سوال کیا۔ دونوں۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا جسے وہ ساری زندگی نگل نہیں سکتا تھا۔ میرے بھائی سے نکاح کر لیا اس نے۔ پھر یہ کہو کہ تباہ ہوئے ہو۔ وہ ہنس پڑی، یوں جیسے کافی محظوظ ہوئی ہو۔ لغت میری کیفیت کے الفاظ کھو چکی ہے۔ جو ہوا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ ہمدردی کروں؟ بڑی بڑی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ نہیں۔ لمحے کا توقف ہوا۔ میں چاہتا ہوں ان دو کو اس لفظ کی ضرورت پڑے اور انہیں یہ میسر بھی نہ ہو۔ آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ اب کہ وہ کسی عشق میں ہارے انسان کی آنکھیں نہیں تھیں، یہ سراپا انتقام کی آنکھیں تھیں۔ یہ آنکھیں کھوکھلی تھیں، خالی خالی۔ میری مدد کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ انکار کروں تو؟ کرنا ہوتا تو تم یہاں نہ آتی۔ نہایت کمینے انسان ہو تم۔ محبت کرتی ہوں تم سے، اسی لیے آزماتے ہو، تأسف سے کہا گیا۔ آج کل یہ انسانوں کا محبوب شوق ہو چلا ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ ہنسی میں نوحے کیوں شامل ہونے لگے تھے؟ اچانک دل میں درد کیوں اٹھنے لگا تھا؟ معجبین اسے دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ قیس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ محبت ناکام ہو جائے تو 2 طرح کا رد عمل آتا ہے۔ انسان بھی ناکام ہو جاتا ہے یا پھر محبتیں ناکام کرتا ہے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
ان دونوں کو حساب دینا ہوگا، میں نے معاف کرنا نہیں سیکھا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس لڑکی سے خود بات کرنی چاہیے، کیا معلوم وہ مہدی کے لیے ایسے جذبات نہ رکھتی ہو۔ اس نے قیس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ نامحسوس انداز میں ہٹا گیا۔ وہ چھوئے تو ٹھیک، ورنہ ہر لمس رد۔ خود کو وقت دو، میرا خیال ہے تم جلدی کر رہے ہو۔ قیس کے چہرے پہ کچھ آیا تھا جسے اس نے نظر انداز ہی کیا۔ وہ صوفے کے ہتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا، مگر وہ لڑکھڑا کر واپس گرا۔ خالی میدہ اسے اٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مشورہ اس کا درست تھا، مگر قیس کمبیر اس ایک صدی میں دوسری بار دل نہیں توڑوا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ وہ اب کے اٹھا تو اٹھ گیا۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ایک منٹ، تم اب بھی پارٹی میں جاؤ گے؟ اس سے بلایا ہے، اب خود جا کر اسے تعظیم بھی تو دینی ہوگی۔ وہ اندر وارڈروب کی طرف جا رہا تھا۔ ایک دن میں، صرف اور صرف ایک دن میں وہ انسان سے مٹی کا ٹھیکرا بن گیا تھا۔ اتنی بری طرح سے ٹوٹنے کے، جڑ پانے کی نہ ہمت بچے نہ وجہ، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ مہدی کمبیر کو خود پہ بہت فخر ہے، وہ بھی توڑنا ہوگا۔ دونوں کام نہ ہو سکے تو حساب لینا ہوگا۔ اسے مجھ سے گلہ نہ ہو، اس لیے اسے ایک موقع بھی دینا ہوگا۔ اس کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ ذمہ داریاں ہمیشہ مجھ پہ کیوں آ جاتی ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ اندر جا کر اس نے شاور آن کر دیا تھا۔ پانی کے گرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی محجبین کے چہرے پر اب انتشار دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹا تھا، شاید کبھی نہ جڑ پانے کے لیے۔ فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں برقی قمقمے جگمگا رہے تھے۔ ذرا ذرا سے فاصلے پہ جلتی جدید انگیٹھیاں ماحول میں حدت پیدا کیے ہوئے تھیں۔ مناسب فاصلے پر میز اور کرسیاں رکھی تھیں۔ اسٹیج پہ میوزیکل بینڈ کے چند مشہور افراد بیٹھے تھے۔ مدھم موسیقی اور گلاس ٹکرانے کی آواز سے سارا فارم ہاؤس گونج جاتا تھا۔ تھیم سفید اور سیاہ تھی۔ عورتیں سفید رنگ کے مختلف شیڈز کے لباس میں ملبوس تھیں اور مرد سیاہ رنگ۔ ہاتھوں میں شیشے کے گلاس لیے، اٹھی ہوئی گردنوں اور چہرے پہ مسکراہٹیں لیے، عمرہ اس دعوت سے بہت اچھی طرح محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی پل بے اختیار ہر ایک کی نگاہ اس طرف اٹھی جہاں سے سرخ گاؤن والی لڑکی آ رہی تھی۔ اس پوری تقریب میں اگر کسی نے سفید کے علاوہ کوئی رنگ پہنا تھا، اور رنگ بھی سرخ، تو وہ زینیہ حاکم تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ارد گرد سے بے نیاز تھی اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کی نظریں اس پہ۔ کئی لوگوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، کئی نے استہزاء سے اور کئی حسد سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے سیدھ میں چلتی ہوئی آئی۔ اس کا میزبان اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ وہ دونوں آس پاس سے بیگانہ تھے۔ ان دونوں نے صرف ایک دوسرے کو دیکھا۔ گہرے سیاہ رنگ کے کوٹ سے اس کی سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ سینے والی جیب میں سرخ گلاب اٹکا تھا۔ سفید شرٹ کے کف پہ سیاہ رنگ کے ڈائمنڈ کف لنکس بے حد واضح تھے۔ اس کی آنکھیں، وہ ویران سیاہ آنکھیں، سنہری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے آج ان میں کوئی چمک نہیں آئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر ٹھہری۔ زمانے کی گردشیں تھم گئیں، بھرم حقیقت ہوئے، حقیقت بھرم ہوئی۔ قیس کمبیر کے آگے وہ عورت کھڑی تھی جس کے لیے وہ دنیا یہاں سے وہاں کر سکتا تھا۔ زینیہ حاکم کے آگے وہ مرد تھا جس کے لیے اس کے جذبات ابدی نیند سو چکے تھے۔ وہ اب بھی اسے دیکھ کر بس دیکھتا رہا، پھر بے حد دھیرے سے یاسیت سے کہا، لانگ ٹائم اسٹاکر، لانگ ٹائم سیورس۔ ان کے دائیں بائیں سفید سیاہ لباس والے لوگ تھے اور درمیان میں وہ دونوں۔ ان کے چہرے پر پڑتی روشنی ان کے نقوش واضح کر رہی تھی۔ قیس کئی اگلے لمحے خاموشی سے اسے تکے گیا۔ کیا پوچھنا تھا، کیا کہنا تھا، سب بھول گیا۔ وہ بس یہاں کھڑے ہوئے اس عورت کو دیکھتے ہوئے اگلی کئی صدیاں گزار دینا چاہتا تھا۔ اس سے نفرت ایک طرف، اس سے محبت ایک طرف۔ میں اگر کچھ پوچھوں تو جواب سچ ہوگا یا جھوٹ؟ کئی لمحے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اسے جھوٹ سمجھتے ہو یا سچ۔ میں کیا سمجھوں اور کیا نہیں، اب تو سب دھندلا ہے۔ اس نے جیسے مذاق اڑایا ہو۔
میں ایسا نہیں سمجھتی. تم سے پہلی دفعہ بات کی تب بھی نہیں باندھی. تمہارے پاس جب آخری دفعہ آئی تب بھی کھل کر بات کی. ہمارے درمیان صاف گوئی تو ہے. قیس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. ہمارے درمیان صرف سچ نہیں ہے. خیر. اس نے سر جھٹکا. اس کی آنکھوں میں دیکھا. مہدی سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ سوال اتنا براہ راست تھا کہ زینیا ٹھہر گئی. تم نہیں جانتے؟ وہ سنبھل کر بولی. تم سے سننا چاہتا ہوں اور صرف سچ. بہرا ان کے پاس رکا. زینیا نے گلا تر کرنے کو ایک گلاس لیا جسے قیس نے اسی انداز میں واپس لیا اور دوسرے بہرے کو بلا کر سبز مشروب والا گلاس اسے تھمایا. امیروں کے چونچلے ہیں. اس جوس میں ڈرگس تھا. وہ دھیرے سے بولا. نگاہیں واپس اس پہ ٹکا دیں. جواب کا منتظر. اس کے کچھ کہنے کو منتظر. کوئی خاص نام نہیں ہے اس تعلق کا. وہ بہت دیر بعد بولی. لیکن عام بھی نہیں ہے. زندگی میں سب سے بڑا خوف ہے زندگی ختم ہو جانے کا. لیکن تمہارے سامنے، ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ زندگی سے زیادہ عزیز ہے. میں اس کے لیے آدھی دنیا رد کر سکتی ہوں. تم کر چکی ہو. وہ عجیب سی ہنسی ہنسا. پھر تعصب سے نفی میں سر ہلایا. یہ تم نے اپنے لیے کیا چن لیا؟ کیا ہے اس آدمی میں؟ نہ شکل، نہ میرے جیسا دماغ، نہ دولت، نہ ذہانت. وہ تم سے میرے جیسی محبت بھی نہیں کر سکتا. اپنا نقصان کیوں کروا لیا؟ اسے تعصب ہوا. گہرا افسوس. وہ عام شکل اور عام عقل والا مرد مجھے عزت دیتا ہے. مجھے اس عزت سے محبت ہے. قیس نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں. وہ اب گاؤن کے گھیر کو دیکھ رہا تھا. اس کا سراپا، اس کا قد، یہ لباس اسی کے لیے بنا تھا. اسے اپنے ہاتھوں پہ فخر ہوا. اور تمہیں اب ذرا سا بھی خوف نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اعتراف کر رہی ہو؟ اس نے اپنے بوٹ کی مدد سے اس کے پیروں تک آتے گاؤن کو پیروں سے ہٹایا. شاید وہ اس کی پوری تیاری دیکھنا چاہتا تھا. بہت ڈر لیا. ابا سے، تم سے، بشر سے، خاندان سے. لیکن میرے اندر ایک چیز ہے. جو جذبہ تمہارے لیے تھا اس کا اعلان بھی سرعام کیا تھا اور اب بھی وہی کروں گی. مجھے پسند ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی میں. یہ ممکن نہیں ہے. میں یہ ظاہر کروں گا میں نے کچھ نہیں سنا. یوں سمجھو ہماری بات تھی، ہمارے درمیان رہ گئی. تم نے اس آدمی کے لیے کچھ نہیں کہا. میں سب بھول جاؤں گا. وہ اب بھی اس کی اونچی ہیلز پہ نظریں جمائے ہوئے تھا جس سے اس کے پیر جھلک رہے تھے. اس گاؤن کا اصل ڈیزائن مختلف تھا، لیکن مجھے بس کوئی الہام آیا تھا کہ تم ہیلز نہیں پہنتی. اس لیے میں نے اس کی لمبائی پیروں تک رکھی تاکہ تمہارے جوتے چھپ جائیں اور تم کوئی نرم جوتے پہن لو. میں نے تو کبھی خیال میں بھی تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا. لیکن حقیقت میں دیتے رہے. وہ جتاتے ہوئے بولی. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. اس کا انداز دفاعیہ تھا. ابھی چند منٹ قبل تم سے بھی ہوئی. میں اسے بھولنے کی کوشش کروں گا. کمال فیاضی تھی. تم کیا چاہتے ہو قیس؟ اب آخر کیا؟ میں تمہیں ایک چانس دینا چاہتا ہوں. باخدا میرے خاندان کے باقی مرد مجھ پہ لعنت بھیجیں گے، مگر خیر ہے تمہارے لیے کچھ بھی. اس نے نگاہیں جوتوں سے ہٹا کر اب اس کے بالوں کو دیکھا جو شال سے کچھ کچھ جھلک دکھا رہے تھے. بے اختیار انہیں چھونے کی خواہش ہوئی. جو تم نے کہا اور جو اس نے کہا میں وہ سب بھول جاؤں گا، یہاں تک کہ تمہارا میری پیٹھ میں گھونپا خنجر بھی. بس آج اس وقت مہدی سے دستبرداری دو تاکہ مرتے ہوئے اس کے چہرے پہ صرف مایوسی ہو. تم میرا واحد غرور ہو، وہ تمہارے حوالے سے مغرور ہو، یہ مجھے قبول نہیں. اب اس نے زینیا کے ہاتھ دیکھے. وہ اس کے پہلو میں گرے تھے. قیس انہیں قریب سے دیکھنا چاہتا تھا سو جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا. زینیا دور ہوئی مگر قیس نے بے حد سختی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا. آس پاس کئی لوگوں کو گاسپ کے لیے نیا موضوع ملا. وہ ہر ایک سے بے نیاز تھا. وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر قیس گرفت سخت کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کے پورے بازو میں درد کی لہر اٹھی. وہ گرفت آہنی تھی.
مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو محض اپنے لیے تکلیف کا سامان کرو گی۔ کیوں خود کو ہرٹ کر رہی ہو؟ زینیا کو اپنا ہاتھ سن ہوتے محسوس ہوا۔ میں تمہارے خاندان سے کچھ نہیں کہوں گا، ان سے کوئی ہرجانہ نہیں لوں گا۔ ہر سازش اور انتقام پہ لعنت بھیجتا ہوں میں۔ بس اسے یہ بتاؤ کہ وہ عام ہے، یوز لیس، اور تم میرے لیے ہو، میرے لیے تھیں اور ہمیشہ میرے لیے رہو گی۔ تم کہو گی نا؟ زینیا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا مگر گرفت مزید سخت ہوئی۔ وہ اس کی انگلیوں پہ لگی نیل پالش کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ابھری نسوں کو انگلی سے ٹریس کر رہا تھا، پھر انگریزی کا حرف اے لکھ رہا تھا۔ اب وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چند پل دیکھا، پھر دوبارہ اس کے ہاتھ پہ نگاہیں جما دیں۔ کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں تمہارے، کتنے دھوکے دیے تم نے مجھے، پھر بھی۔ اس نے نگاہیں اس کے ہاتھ سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں تکا۔ پھر بھی مجھے اتنی اچھی کیوں لگتی ہو؟ تم اسے جھکانے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو تو میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس زندگی میں اس سے دستبرداری نہیں دوں گی۔ دے بھی دی تو تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ اب میں کیا کروں؟ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کی رنگ فنگر پہ ایک تل تھا۔ یہ قیس کی نئی دریافت تھی۔ اس کا دل ڈھیر ساری طمانینت سے بھر گیا، یوں جیسے دنیا دریافت کر لی ہو۔ ایک اچھے اور مہذب انسان کی طرح میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور دوبارہ مجھے اس طرح کسی معاہدے کے لیے مجبور مت کرو۔ ہاتھوں کو جھٹکا دیا، بے سود گرفت سخت سے آہنی ہو گئی۔ اب اس کے ہاتھ جلنے لگے تھے۔ قیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یوں جیسے کہہ رہا ہو، کیوں خود کو ہرٹ کر رہی ہو؟ میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ میرے ہاتھ چھوڑو قیس، اب کہ اس نے کچھ سخت انداز میں کہا۔ قیس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اگلی بار سیاہ نیل پالش لگانا، اچھی لگے گی۔ تم نے سنا بھی ہے میں نے کیا کہا؟ زینیا ناگواری سے قدرے بلند آواز میں بولی۔ ضرورت نہیں محسوس کی۔ خیر تم جاؤ، پارٹی انجوائے کرو۔ 1 گھنٹے بعد بلواؤں گا، بس میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو جانا۔ اور ہاں، اس کے متعلق دوبارہ تمہارے منہ سے کچھ نہ سنو۔ آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کو درست کیا، ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ بار بار انہیں اپنے ہاتھوں میں لینے کی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اس کے بازو کو ہلکے سے تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ذرا سے فاصلے پہ جا کر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی رنگت بری طرح سرخ پڑ گئی تھی، سانس دھونکی کی مانند تیز تھا اور چہرے پہ اس سردی میں بھی پسینہ، دل کے جھکڑ۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر آیا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کا حساب دے گی، وہ حساب لے گا، یہ طے تھا۔ وہ اس زندگی میں اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ کافی دیر سے آئی ہوئی تھی مگر مہدی اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ قیس نے اسے بلایا تھا تو وہ آ گئی، مگر اب اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسٹیج پہ بیٹھا گلوکار اب پاپ میوزک گا رہا تھا، لوگ اس کے ساتھ گنگنا رہے تھے۔ زینیا محفل سے ذرا فاصلے پہ تھی۔ شیزل اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تو زینیا اکیلی اس میز پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے پاس پرانے ماڈل کا ایک فون تھا جو اسے شیزل نے کچھ دن کے لیے دیا تھا۔ اسی پل اس موبائل پر کوئی کال آنے لگی۔ اسے نمبر کبھی یاد نہیں رہے تھے مگر مہدی کا نمبر اسے ازبر تھا۔ اس نے گردن بے اختیار دائیں بائیں گھمائی مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ متلاشی نظریں اب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہر دفعہ تم بیلکنی میں ہوتی ہو اور میں نیچے۔ اس بار میں نے جگہ سوئچ کرنے کا سوچا۔ زینیا نے گردن پھیر کر بے اختیار اوپر دیکھا۔ وہ تیسری منزل کی بیلکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے آگے 4 فٹ اونچی سیاہ رنگ کے نقش و نگار والی شیشے کی گرل تھی۔ پارٹی نیچے ہو رہی ہے، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں وہاں آ گیا تو لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں برا لگے گا۔ وہ فون کان سے لگائے سنجیدگی سے بولا۔ وہ کھڑی ہوئی، گردن اونچی کیے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ آپ بھی کافی رنگین مزاج ہیں، اللہ جانے آج کیسے ضبط کر لیا۔ کتنا شک ہے تمہیں مجھ پہ؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے مصنوعی تعصب سے بولا۔ آپ کا ریکارڈ ہی ایسا رہا ہے،
کبھی انیسہ، کبھی شنایا، کبھی آصفہ، کبھی صفانہ۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر سے سافٹ ڈرنک کا گلاس لیا۔ یہاں اس پارٹی میں اتنے وقت میں یہ پہلا مشروب تھا جو اس نے دل سے لیا تھا۔ یہ آصفہ اور صفانہ کون ہے؟ وہ مٹھی بند کر رہا تھا۔ اس میں کوئی سلور رنگ کا پینڈنٹ تھا۔ مستقبل کی شناسائیں۔ اتنی تم نجومی، وہ بگڑ کر بولا۔ زینیا مسکرائی، سادہ خالص مسکراہٹ۔ قیس نے کسی احساس کے تحت پلٹ کر دیکھا اور اسے وہ نظر آئی۔ وہ ہنس رہی تھی، اسے اچھا لگا۔ اس کی دوسری نگاہ بیلکنی کی طرف گئی۔ وہ جس کے ساتھ، جس کے لیے ہنس رہی تھی، اسے برا لگا۔ دوسری طرف مہدی اس کی ہنسی فون کے پار بھی محسوس کر سکتا تھا۔ تم ہر گزرتے دن مجھے کنفیوز کر رہی ہو، وہ میسمرائزڈ سا کہہ رہا تھا۔ زینیا ٹھہر گئی۔ میں ہر دفعہ تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں، کیا تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا صرف مجھے لگتی ہو؟ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی۔ مہدی اب بھی بس اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم اتنا خوبصورت بولتی ہو یا صرف مجھے لگتا ہے؟ تم واقعی اتنا خوبصورت ہنستی ہو یا بس مجھے لگتا ہے؟ زینیا نے بے اختیار یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا۔ میں تمہیں کئی گھنٹے، کئی دن، کئی زندگیوں میں بغیر تھکے دیکھ، سن اور سراہ سکتا ہوں، اور یہ حق صرف میرا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زینیا نے خفت سے گردن گھمائی۔ مہدی نے اس کا ہر ہر انداز دیکھا۔ تم مجھ پہ بہت الگ اثر رکھتی ہو۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ وہ دھیرے سے اسے ٹوک گئی۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ اچھا، لیکن مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ مثلاً کیا؟ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ مجھے ایک لڑکی بلش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ دھوکے اتنے خوبصورت کب سے ہونے لگے ہیں؟ آپ اتنے فلرٹ کب سے ہو گئے ہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ گلاس ہاتھ میں لیے رکھا اور چند قدم چل کر آگے آئی۔ قیس گمبھیر محفل سے ہٹ کر کھڑا تھا، اور اب وہ ان دونوں کو مزید آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر اچھا خاصا انسان پاگل ہو سکتا ہے۔ زینیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ چہرہ سرخ تھا۔ اس آدمی سے فون پہ بات کرنا ہی بہترین آپشن تھا، سامنے آنا نہیں۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں، بس ایک سائن ہی چاہیے۔ طلاق کے کاغذات لے کر آئی ہو؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہاں دکھ تھا، بے تحاشا دکھ۔ آپ کو حقیقت پسند ہو کر سوچنا چاہیے مہدی، وہ آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے۔ اگر اسے ہمارے نکاح کے متعلق علم ہو گیا تو معاملات بہت پیچیدہ ہو جائیں گے۔ میرا اپنا خاندان میرے خلاف ہے۔ میں اس ایک انسان کو نہیں گنوا سکتی جو بغیر کسی مفاد پرستی کے میرے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نہیں چاہتی آپ اس بات کے لیے پچھتائیں یا آپ دونوں بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں۔ میں بس اسے اس نکاح کے متعلق سب پتا ہے۔ آسمان سے کوئی پتھروں کا تھال تھا جو زینیا کے سر پہ آ کر لڑکا تھا۔ تمہیں مجھ سے شکایت تھی کہ میں اس تعلق کا اعلان نہیں کر سکتا۔ میں نے شکایت دور کر دی۔ بیلکنی میں آدھے اندھیرے اور آدھی روشنی میں کھڑے شخص نے زینیا کو شاکی کر دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا، میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکوں گا۔ میں کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں ایسا وقت ہی نہیں لاؤں گا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں آپ کو بچانے کے لیے، اس سارے میس میں سے نکالنے کے لیے اپنی عزت نفس پہ لات مار کر یہاں آ گئی ہوں، اور آپ؟ مارے رنج اور بے بسی کے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ آخری بار ہوگا۔ اگلی بار کہیں جانے کے لیے تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ اس نے مدھم انداز میں مسکراتے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا، پھر زینیا کو دیکھا اور ہنس پڑا۔ میری بیوی ہو کر ڈر رہی ہو؟ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ آپ چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ پتا تھا مجھے، اسی لیے تمہارے ریڈار سے دور کھڑا ہوں۔ وہاں تم میرا سر بھی پھاڑ سکتی تھی۔ قیس گمبھیر کی آنکھیں ایک نقطے پہ جامد تھیں۔ وہ بیلکنی میں کھڑا مسکراتا ہوا مرد
وہ خفا خفا لڑکی، عقب میں بجتا میوزک اس کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ جس نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، قیس کو وجدان ہوا کہ زینیہ حاکم کو وہ اب کبھی اس محبت سے نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ مہدی کو زیادہ سے زیادہ بس زندہ نہیں چھوڑ سکے گا۔ کل گوادر جا رہی ہو نا؟ مجھ پہ کچھ قرض چھوڑے جا رہی ہو۔ کچھ سوال ہیں تمہارے، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں، خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔ زینیہ حاکم جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ اس کی نگاہیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں۔ مہدی یک ٹک بغیر پلک جھپکے اسے تک رہا تھا۔ وائلن کے بجتے ہوئے سر اور محبت کا کوئی گیت، کوئی ان دونوں کی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ قہقہے، خوشبو، رنگ، ہر شے رد۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا خوبصورتی کسے کہتے ہیں تو میں کہوں گا زینیہ حاکم کی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا۔ آس پاس بجتا میوزک اس کے لیے ساکن ہو گیا۔ وہ بس مہدی کو سن رہی تھی، صرف اور صرف مہدی کو۔ مجھ سے سوال کرو زینیہ، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے بنا پلک جھپکے بغیر سانس لیے اسے تکتی رہی، اور کوئی تھا جو اسے تک رہا تھا۔ اس کے حلق میں لفظ اٹک گئے۔ ملکہ بد کو کہانی میں یہ کیسا کردار ملنے لگا تھا؟ مجھ سے سوال کریں سرکار، غرور کیا ہے؟ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ تمہارا ساتھ، تم جب جب میرے ساتھ رہو گی میں تمہارے ساتھ کو غرور سمجھوں گا۔ زمین پہ جنت کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ہر وہ نظر جب تم مجھے دیکھتی ہو۔ محبت کیا ہے؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ جسم کا رواں رواں سماعت تھا۔ مہدی کمبیر 2 قدم آگے آیا۔ اب وہ مکمل روشنی میں تھا۔ اب زینیہ اس کی سبز آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ ان آنکھوں نے رنگ بدل لیا تھا، وہ محبت کا رنگ تھا۔ ہر وہ لمحہ جو تمہارے ساتھ گزرے، تم سراپا محبت ہو۔ تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ محبت ہے۔ تمہاری ایگزسٹنس محبت ہے۔ کسی کو تم مل جاؤ تو اس کی ساری زندگی محبت ہے۔ زینیہ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ بھیگتا چلا گیا۔ وہ شخص محبت بن کر آیا تھا، اور آج عنایت بن کر نصیب ہوا تھا، اور آج وہ آتی جاتی سانس کی ضمانت ہو گیا تھا۔ ایک مرد، وہ ایک مرد اس کے پتھر جیسے دل کو پگھلا گیا تھا۔ زینیہ کو اس سے محبت اور خوف آیا۔ تم نے میرے اصول بدل ڈالے ہیں مسز کمبیر۔ محبت زاویے بدلتی ہے اور تمہارے لیے میرے زاویے بدل گئے ہیں۔ میں دہراتا ہوں، مجھے زندگی میں میری پسند کی چیزیں بہت کم ملی ہیں، مگر میں ہر دفعہ موو آن کر جاتا تھا۔ ایک تمہارے معاملے میں میرے سارے اصول بدل گئے ہیں۔ میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر پاؤں گا زینیہ۔ اس کا بولنا، اس کی نرم سرگوشیاں، یہ شخص، یہ باتیں، اسے یہی سننا تھا، بس یہی۔ اس کے نیم رخ پہ کھڑا ٹوٹے دل والا مرد بس یہی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم کیریئر بناؤ، وقت لو، زندگی میں آگے بڑھو، لیکن مجھے مت چھوڑو۔ مستقبل میں جب بھی تم اپنے لیے کسی کو سوچو تو کیا میں وہ مرد ہو سکتا ہوں؟ میں مہدی کمبیر ساری زندگی تمہارے لیے ریزروڈ رہوں گا۔ جب دل کرے پلٹ آنا، اور میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ملوں گا۔ زینیہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے جامد ہو گئیں۔ مہدی کمبیر کے سینے پہ سرخ روشنی سفر کر رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا نقطہ۔ اس نے ایک لمحے کے لیے الجھ کر دیکھا، پھر اپنی دائیں طرف نگاہ پڑی۔ قیس کمبیر موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ بیلکنی کی طرف دیکھا۔ سرخ نقطہ اس کے سینے سے ماتھے پہ آیا، پھر واپس سینے پہ۔ زینیہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے قیس کو دیکھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر زینیہ نے اس کے لب ہلتے ہوئے دیکھے۔ وہ آواز نہیں سن سکی تھی، لیکن اس نے شوٹ کہا تھا۔ دوبارہ مہدی کو دیکھنے پر اسے علم ہوا، اوہ خدایا، وہ کسی کی پستول کی لیزر لائٹ تھی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ اس کے جسم سے قطرہ قطرہ سانس نکلتا چلا گیا۔
مہدی پیچھے ہٹو، مہدی پیچھے جاؤ، یہاں سے ہٹو۔ اس کے الفاظ حلق سے بہت مشکل سے برآمد ہو رہے تھے۔ اس کی زبان کو حقیقی معنوں میں لقوہ لگا تھا۔ میوزک اسی پل تیز ہو گیا تھا۔ مہدی تک اس کی آواز نہیں جا سکی۔ روشنی اس کے پیٹ پر آئی، پھر ذرا اوپر اور پھر سینے پہ، اور اب عین دل کے مقام پہ زینیا اس نقطے کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کے عقب میں کھڑا قیس بھی۔ وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا۔ وہ موبائل کان سے اتار چکا تھا۔ وہ اب نتائج کے لیے تیار تھا۔ تکون برباد ہونے کے لیے تیار تھا۔ مہدی اپنے سینے کی طرف دیکھو، پیچھے ہٹو، خدا کے لیے پیچھے ہٹو۔ وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ میوزک بند کرو، بند کرو، یہ سب کوئی اسے بند کرواؤ۔ وہ تڑپ، وہ بے بسی، وہ بے چینی۔ قیس اسے دیکھ رہا تھا، اور دیکھ ہی تو نہیں پا رہا تھا۔ میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ تم قیس سے کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ، اس کی پریشانی پہ حیران ہوا۔ پیچھے ہٹو، وہ مار دے گا تمہیں، پیچھے جاؤ، ہٹو یہاں سے۔ شور، میوزک کا بے ہنگم شور بے تحاشا بڑھ گیا۔ لوگ ساتھ ساتھ گا رہے تھے، ڈرم، بیٹس، گانے، وہ چیخو پکار، سب گڈمڈ ہونے لگا۔ مہدی پیچھے ہٹو، قیس میوزک بند کرواؤ۔ اب کہ اس نے مڑ کر قیس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خالی خالی نگاہیں لیے اسے تکتا رہا۔ مہدی نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے چیک کیا، پھر زینیا کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، چیختے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میوزک کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنے کان بہرے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ قیس سے کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیوں بے حس کھڑا تھا؟ سرخ دائرہ اب بس ایک جگہ آ گیا تھا۔ قلب، دل، ہارٹ، من۔ زینیا آپ کے فون وہیں چھوڑ اندر کی طرف بھاگی۔ وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ شال اس کے کندھوں سے لڑھک کر گری، بال بکھر گئے۔ اسی لمحے، عین اسی لمحے، سرخ دائرے کی عین جگہ سنہری بلٹ بجلی کی سی رفتار سے دوڑتی ہوئی آئی اور مہدی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اس کے جسم میں کچھ کھپ گیا، جسم نے جھٹکا کھایا اور وہ پیچھے کھنچا چلا گیا۔ منظر تھا کہ جہنم۔ زینیا وہیں گھٹنوں کے بل گری، اس کی آنکھیں وہیں اوپر اس بیلکنی پہ جم گئیں۔ یکے بعد دیگرے دو اور فائر ہوئے۔ وہ گرا، کبھی نہ اٹھ پانے کے لیے۔ اس نے اپنے پورے جسم میں آگ پھیلتی محسوس کی۔ ویسی آگ قیس کے سینے میں بھی تھی۔ عمارت کے اندرونی حصے میں کوئی زوردار دھماکہ ہوا اور ایک ایسی ہی آگ اس فارم ہاؤس کے اندر لگ گئی تھی۔ آگ کے شعلے چھت کو چیر کر باہر آسمان کی طرف اٹھے۔ کھڑکیاں، دروازے، شیشے سب دھماکے کی نظر ہوئے۔ زینیا جیسے اس دھماکے پہ ہوش میں آئی۔ اسے بیلکنی میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گر پڑا تھا۔ وہ کیسے گر سکتا تھا؟ وہ نظر سے اوجھل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لمحے، اس زندگی میں ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ وہ اندر کی طرف بھاگ رہی تھی، دیوانہ وار، ہر شے سے بے نیاز۔ سرخ گاؤن میں ملبوس لڑکی آگ اور خون کے کھیل میں شامل ہو چکی تھی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ سیاہ سفید لباس والے لوگ یہاں سے وہاں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جان بچا رہا تھا اور سرخ گاؤن والی وہ لڑکی بھل بھل بہتے آنسوؤں کے ساتھ اندر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ محبت، حفاظت سے رازداری، رازداری سے اعلان اور اعلان سے راہبری کا درجہ طے کر چکی تھی۔ وہ زینوں پہ گری، منہ کے بل گری، ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ خون صاف کیے بغیر اٹھی اور اندر کی طرف بھاگی۔ قیس اپنی جگہ کھڑا رہا، ساکن، صامت۔ اس کا وجود ہر قسم کی جنبش سے عاری تھا، مگر اس نے زینیا کو زندگی چھوڑ زندگی کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنی جان سے بے خوف ہو گئی تھی۔ وہ اس ایک آدمی کے لیے اتنا کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے مہدی کو گرتے ہوئے بھی دیکھا اور اس نے وہ گولی اپنے سینے پہ لگتے ہوئے بھی محسوس کی۔ وہ آگ، اس بھڑکتی آگ نے اس کے آس پاس ماضی کا قفس لگا دیا۔ آگ کے نارنجی شعلے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ کہیں دروازے جل رہے تھے اور کہیں کھڑکیاں، اور وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، آوازیں دے رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ دلیری کی ہر حد پار کرتے اس کے لیے آگ میں کودی تھی جو اس کے ساتھ اچھا رہا تھا۔ تیسری منزل کا ہر کمرہ کھولتے ہوئے
اسے آوازیں دیتے ہوئے وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ آگ کی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ لپکتے شعلوں سے بچتے بچاتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے ایک کمرے کے پار اس نے کچھ دیکھا۔ کمرہ ایک اسٹوڈیو سے جڑا تھا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی اور اس شیشے کی دیوار کے پار دو نقاب پوش لوگ تھے، پوری طرح سے سیاہ لباس میں، سیاہ پی کیپ اور سیاہی ماسک لگائے۔ وہ ایک جسم کو گھسیٹ رہے تھے، وہی جس کے سفید کوٹ کے سینے پہ سرخ خون کے دھبے تھے، عین دل کے مقام پر۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ڈھیلا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ ڈھلک کر پہلو میں گرے تھے اور اسے اس حالت میں زمین پہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ زینیا نے اس کمرے کی اور ایک قدم بڑھایا۔ بیچ میں گلاس وال تھی۔ وہ دھڑا دھڑ اسے پیٹ رہی تھی، ہیل سے ٹھوکر مار رہی تھی، کوہنیاں مار رہی تھی۔ وہ انہیں آوازیں دے رہی تھی مگر نظر انداز ہو رہی تھی۔ آگ کی تپش، پسینہ، جلن اور درد سب مکس ہوا۔ اسی پل کسی نے اسے کی گردن سے پکڑ کر اس کا سر 2 سے 3 بار شیشے کی دیوار سے دے مارا، پھر یوں ہی گردن سے پکڑے اسے ایک طرف دھکا دیا۔ زینیا نے مڑنا چاہا مگر کوئی تھا جس نے اس کے چہرے پہ کچھ دے مارا تھا، کن پٹی کے قریب۔ اسے اپنے دماغ میں کوئی کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہوا، کوئی درد تھا جو اس کے پورے جسم کو سن کر گیا۔ وہ فرش پہ گر پڑی۔ دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ اس نے دیکھا، وہ نقاب پوش اس کے سامنے مہدی کے وجود کو گھسیٹ کر لے گئے اور ایک کونے میں رکھے لمبے چوڑے بیگ میں ڈال کر زپ چڑھائی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے اسے 2 انگلیوں سے سلام کیا۔ اس کے عقب میں کھڑے وجود نے اس کی پیٹھ پہ بوٹ سے ٹھوکریں ماری۔ زینیا سانس نہیں لے سکی۔ بھرتے ہوئے دھوئیں میں اس نے سانس لینے کی کوشش کی اور اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ کھانستے کھانستے اس کے منہ سے خون نکلا۔ آنسو، آگ، خون، درد سب تھا۔ اس کے سر پہ دوبارہ کسی بھاری شے سے ضرب ماری گئی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو گئیں، دماغ سن ہو گیا۔ شاید وہ اس کے بعد بے ہوش ہوئی تھی۔ کتنے لمحے منٹ کوئی حساب نہیں تھا۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد اسے ہوش آ رہا تھا۔ کوئی اس کے اوپر شال ڈال رہا تھا۔ پھر کسی نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ جاگ گئی تھی مگر آس پاس آگ تھی، صرف اور صرف آگ۔ 2 مرد تھے، ان کے جسموں پہ کوئی الگ لباس تھے۔ وہ اسے اٹھا رہے تھے، پھر بازوؤں کے ہالے میں لیے نیچے لے کر جا رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں اشارہ کر کے کمرے کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ کوئی اسے نہیں سن سکتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ چند لمحے بعد اسے احساس ہوا اس کا بازو جل رہا تھا، شاید آگ سے زخمی ہوا تھا۔ ماتھے پہ بھی کچھ چپچپا تھا مگر کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے باہر لایا گیا۔ وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ لمحوں کے اندر اس کا لباس بھیگ گیا۔ اس نے دیکھا قیس کسی پہ چیخ رہا ہے۔ آواز اس تک نہیں آئی، بس کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ اس نے دیکھا کوئی عورت جنونی انداز میں اس تک آئی۔ لوگ اسے تھام رہے تھے مگر اس پہ ہیجان کی کیفیت طاری تھی۔ اس نے زینیا کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور اسی پل اسے سماعتیں واپس ملی۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے اسے تکنے لگی۔ وہ میرا تھی۔ اس نے میرا کے کندھے کے پار دیکھا۔ وہاں سب تھے۔ مہدی کہاں تھا؟ قیس کی آوازیں بھی واضح ہوئیں۔ وہ انکاری تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا اس کا بھائی نہیں مر سکتا، اور اس پہ برس رہی تھی، چیختے روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ زینیا سن تھی۔ قیس اس عورت کو بازو سے پکڑ کر سینے سے لگا رہا تھا مگر کیوں؟ مہدی کہاں گیا؟ وہ یہاں کیوں نہیں تھا؟ وہ جو ہوا تھا وہ برا خواب تھا نا، وہ حقیقت نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بالکنی کے نیچے فورینزک ٹیم اور پولیس کھڑی تھی۔ اسٹریچر پہ کوئی وجود تھا۔ 2 لوگ اس اسٹریچر کو گھسیٹ رہے تھے۔ اسی پل اسٹریچر پہ پڑے ہوئے آدمی کا جھلسا ہوا ہاتھ باہر ڈھلک گیا۔ وہاں ایک ادجلی گھڑی نظر آئی۔ وہ مہدی کمبیر کی گھڑی تھی۔ زینیا حاکم بے دم ہو گئی، بے سانس، خالی۔ آپ نے گولی لگنے کی آواز سنی؟ کتنا وقت پہلے؟ پولیس افسر کسی لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے رومال سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ 2 گھنٹے پہلے سر، مہدی وہاں کھڑا تھا، میں نے اسے دیکھا اور… وہ بیلکنی کی طرف اشارہ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور پھر کسی نے اسے گولی مار دی سر، پھر اسے چھت سے نیچے پھینکا۔ وہاں آگ لگی ہوئی تھی، وہ آگ
آگ میں جل گیا، وہ جل گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ساتوں آسمان تھے جو زینیہ حاکم کے سر پہ ایک ساتھ آ کر گرے تھے۔ مہدی کمبیر 2 گھنٹے پہلے قتل ہو گیا تھا اور اسٹریچر پہ پڑا وہ جھلسا ہوا وجود اسی کا تھا۔ بارش اولوں میں بدل گئی اور ہر ایک اولا اس کے دماغ کے اندر سوراخ کرتا چلا گیا۔ وہ مر چکا تھا اور اب ان کے درمیان نہیں تھا۔ یہ ماننے کے لیے وہ 2 صدیاں بھی لیتی تو آخر میں بے یقین رہتی۔ میز اور کرسیوں پہ جو لوگ گردن اٹھائے شان و نزاکت سے بیٹھے ہوئے تھے اب وہی لوگ مسترب تھے۔ جو لہک لہک کر گانے گا رہے تھے اب ان کی زبانیں مفلوج تھیں۔ مہنگے لباس بارش سے بھیگ گئے تھے۔ 1 جنوری کی ٹھنڈی ٹھار بارش بھی آگ بن کر برسی تھی۔ انگلیاں چٹخاتے آس پاس ہراساں نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سب یہاں سے جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ وہ سیاہ سفید مکس ہو کر رہ گیا تھا۔ رونقیں مان پڑ رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے تعلقات استعمال کر رہا تھا۔ کوئی کسی کو فون ملا رہا تھا تو کوئی کسی کو۔ عمرا سونے کے پنجرے میں بند ہو چکے تھے۔ نیو ایئر نائٹ میں پہلی بار آتش بازی نہیں، پوری عمارت جلی تھی۔ کمبیرس کا نیا کارنامہ زبردست۔ فارم ہاؤس کی عمارت سیل کر دی گئی تھی۔ جگہ جگہ پولیس نے ڈو ناٹ کراس کی زرد پٹیاں لگا رکھی تھیں۔ عمارت کے باہر شور و غل پھیل گیا تھا۔ میڈیا، ایمبولینس، فائر بریگیڈ، پولیس کی گاڑیوں کے بجتے ہوئے سائرن، آوازیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ آگ پہ اب بھی قابو پانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ بارش اب تھم گئی تھی۔ کرسیوں میں لوگوں کے درمیان بیٹھی میرا بس روئے جا رہی تھی اور شیزل اسے سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان۔ زینیہ کے آس پاس پولیس تھی اور اس کے قریب جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ذرا فاصلے پہ قیس کمبیر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا نیلی وردی والا افسر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، بیلکنی کی طرف دیکھا اور آزردگی سے دیکھتا رہا۔ چند گھنٹے قبل وہ وہیں تو تھا۔ میں نے آخری بار اسے وہاں دیکھا تھا۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بے تحاشا سرخ پڑ رہی تھیں، مگر اس کے اندر کچھ تھا بے حد آرام دہ سا، جس نے اس کی روح تک کو پرسکون کر رکھا تھا۔ اسے وہ گولیاں لگنی چاہیے تھیں، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ اسے اسی طرح جلنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ کال پہ بات کر رہا تھا، پھر اس کے سینے پہ کوئی سرخ دھبا دیکھا۔ میں جلدی رد عمل نہیں دیتا۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور مجمع میں ایک طرف کھڑی مہجبین کو دیکھا۔ وہ آنکھیں جھپک کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ قیس چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی پل رش کو چیر کر پولیس سے بلند آواز میں بات کرتا ہوا براق اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ شاید نیند سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب تک شب خوابی کا شکار تھیں، لباس چکن آلود۔ قیس اسے دیکھ کر خاموش ہوا اور بس اسے دیکھے گیا۔ پھر اپنے ساتھ کھڑے افسر کو دیکھا جو ناگواری سے براق کو پولیس سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندر آنے دیں وریام صاحب، وہ فیملی ہے۔ وریام بیگ نامی پولیس افسر نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ انہوں نے براق کو آزاد کیا۔ وہ انہیں جھٹکتا ہوا تیز تیز قدم لیتا قیس کے قریب آ کر رکا۔ اس کے چہرے پہ باقاعدہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مہدی کہاں ہے؟ کون سا اسپتال؟ ساتھ کون گیا ہے؟ بازو پہ گولیاں لگی ہیں یا کہیں اور؟ وریام نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مہدی کمبیر کو عین دل کے مقام پر 3 گولیاں لگی ہیں۔ پھر وہ گرل کے جلنے سے یا شاید کسی کے اوپر سے نیچے پھینکنے پہ گرے۔ گھر میں لگنے والی آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی، مگر یہاں نیچے اس ہال میں جو آگ لگی ہے یہاں پیٹرول کی کافی مقدار پائی گئی ہے۔ ویسے مہدی وہ اب نہیں رہے۔ براق کی آنکھیں ساکت ہوئیں۔ اس نے بے یقینی سے وریام کو دیکھا۔ باڈی پوری طرح سے جل چکی ہے، لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے انہوں نے کمبیر صاحب کو بیلکنی میں دیکھا ہے۔ ان کی بہن نے ان کی گھڑی شناخت کی ہے اور باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے جا چکی ہے۔ موقع واردات پہ 250 لوگ موجود تھے۔ اب ان میں سے جس پہ شک ہوگا انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اسی معاملے میں ہمیں قیس کمبیر کی مدد چاہیے، اگر آپ لینے دیں۔ وریام نے ایک ہی بار ساری رودات کہہ ڈالی۔ اب جلدی یہ ڈرامہ ختم ہو تاکہ وہ کام شروع کر سکے۔ براق نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ مجسم سوگ تھا۔ سانس تو براق کا بھی سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت کچھ کھویا تھا، کچھ قلب تھا۔ کیسے؟
قیس کو دیکھتے ہوئے بس ایک سوال کیا۔ وہ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کرب پنہا تھا۔ ہاں، وہ چاہتا یہی تھا، مگر بازو کا کٹ کر گرنا تکلیف بھی تو دیتا ہے۔ وہ بھائی تھا، وہ کیسے مر سکتا تھا؟ قیس کمبیر کے لیے تو ساری دنیا اجنبی ہو گئی تھی۔ براق نے 2 قدم آگے بڑھا کر اسے گلے لگایا۔ قیس جیسے بکھر گیا۔ وہ اونچی آواز میں اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگا۔ براق اس کے کندھے کو تھپک رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ بری طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ براق نے اس کے گرد سخت گرفت کی۔ یہ سہارا ویسا نہیں تھا جیسا اس کے بھائی کا تھا۔ اس کا مہدی۔ اس کے گلے لگ کر سب شانت ہو جاتا تھا، سکون آ جاتا تھا۔ سنبھالو خود کو، باہر میڈیا ہے، اسے ہینڈل کرنا پڑے گا، پولیس سے کوآپریٹ کرنا ہے، میرا کو دیکھو۔ وہ اب بھی نرمی سے اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ قیس اس سے الگ ہوا، آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کیں۔ وہ بیلکنی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرن اسے بار بار ماضی میں لے جا کر پٹکتے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ براق، یہ سائرن بند کرواؤ پلیز۔ وہ ماتھے کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا۔ وریام مشکوک نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسی پل براق نے اسے تسلی دی اور اپنا رخ پورا کا پورا وریام کی طرف موڑا۔ میرے دوست کو آگ اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کا فوبیا ہے۔ اس کا ٹراما ٹریگر ہوتا ہے۔ وہ بیمار ہے اگر آپ کوآپریٹ کریں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ یہ کیسا ٹراما ہے اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے فادر اور باقی فیملی کی ڈیتھ آگ اور اسی طرح کے سائرنز کے بیچ ہوئی تھی۔ وہ تب سے ایسا ہے۔ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تب وہ پاز ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو اسے بند کروائیں۔ وریام نے سر ہلا دیا اور اگلے چند لمحوں میں وہ قیس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھیں اب بھی مشکوک انداز میں چھوٹی تھیں اور چہرے پہ کرخت تاثر تھا۔ وہ شاید کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ نے آخری بار اپنے کزن کو کہاں دیکھا؟ کس کے ساتھ دیکھا؟ میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہمارے بہت کام آ سکتی ہے۔ وہ بیلکنی میں کھڑا تھا۔ قیس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ زینیا حاکم سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ یہیں نیچے کھڑی تھی۔ زینیا حاکم کون ہے؟ قیس نے بازو لمبا کر کے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ کسی خاتون افسر کے ساتھ تھی۔ بار بار کچھ کہتی ہوئی۔ وریام نے سر ہلایا۔ عشق، معشوقی، اوکے، کول۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں بات کی نوعیت کیا ہوگی؟ کچھ خاص رہا ہوگا تبھی وہ یہاں تقریب میں موجود ہونے کی بجائے بیلکنی میں تھے۔ وہ اسے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر نگاہیں جھکائیں۔ وہ اسے پروپوز کر رہا تھا۔ وریام کی آنکھوں میں محظوظ سا تاثر ابھرا۔ قتل ٹھیک تھا، اب محبت شامل ہوئی، اب تباہی آنی ہی تھی۔ اور یہ پرفیکٹ تھا۔ یہ کیس مزیدار تھا۔ میں نے دیکھا اس کے سینے پہ کسی نے نشانہ لیا اور پھر آگ لگی تھی۔ بہت تیزی سے وہ آگ ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ آگ لگنے کے بعد میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا، لیکن میں نے زینیا کو اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، سب مکسڈ اپ ہے۔ اس نے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آنکھیں ایک بار پھر جلنے لگی تھیں۔ 200 سے زائد لوگوں کی موجودگی اسے تنگ کر رہی تھی۔ کہیں کہیں آگ اب بھی تھی۔ وہ شور، وہ موت، قیس بری طرح پھنس گیا تھا۔ مگر ان سب سے زیادہ کوئی اور آواز تھی جو اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کوئی اسے چپ کروائے۔ سر، وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ بہتے ہوئے آنسوؤں اور اجڑے حلیے والی لڑکی ہاتھ اٹھا اٹھا کر تیزی سے بول رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا افسر اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ وہاں اوپر تھا، بیلکنی میں، اس نے بازو لمبا کر کے بتایا۔ چہرے پہ آنسو پھسل پھسل رہے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑی شیزل بے بسی سے اسے تک رہی تھی۔ سر، اسے کوئی لے کر گیا ہے یہاں سے۔ اس کے اس انکشاف پر کئی گردنیں مڑی، کئی آنکھوں میں تحیر ابھرا، یہاں تک کہ اپنی کرسی پر بیٹھا وریام بیگ بھی پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ اتنے ٹویسٹ! او خدایا!
وریام بیگ پہ یوں ہی مہربان رہنا۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، ہم آپ کا بیان لیں گے۔ افسر کو ترک کا پتہ مل گیا تھا۔ آپ اچھی طرح یاد کریں آپ نے اور کیا کیا دیکھا، ہم تھانے لے جائیں گے اور آپ کو یہ سب ریٹن میں بیان دینا ہوگا۔ آپ جب اوپر گئیں آپ نے تب کیا دیکھا؟ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں تھانے چل لوں گی، لیکن پلیز میری بات سنیں، وہ لاش مہدی کی نہیں ہے، وہ مہدی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ میں اوپر گئی تھی، میں نے دیکھا انہوں نے مجھے یہاں مارا نا، وہ لوگ پھر اس کو اٹھا کر لے گئے۔ میں دروازہ بجا رہی تھی لیکن دروازہ نہیں تھا، وہ اس کے الفاظ گڈمڈ ہونے لگے۔ وہ ربط بھول رہی تھی۔ کسی نے اسے پانی کا گلاس دیا، اس نے آدھا پیا آدھا چھوڑ دیا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ قیس نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ یہیں کہیں ہوں گے، آپ پلیز انہیں ڈھونڈیں، ایک بار وہ مہندی کو لے گئے ہیں، پلیز آپ میری بات سنیں، آپ اسے ڈھونڈیں، وہ یہیں ہوں گے۔ افسر نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے ہدایت دینے لگا۔ میڈم کو موبائل میں بٹھاؤ جا کر، یہ ہمارے ساتھ جائیں گی۔ وہ آگے آیا۔ زینیا بدک کر دور ہٹی۔ اس نے اپنے سے ذرا سے فاصلے پہ کرسی پہ بیٹھے قیس کو دیکھا۔ وہ بغیر آس پاس دیکھے اس کی طرف لپکی۔ وہ اس وقت اس کا لیگل گارڈین تھا، وہ اس کا بھائی تھا۔ اگر اس وقت اس کے مہدی کمبیر کو کوئی بچا سکتا تھا تو وہ وہی تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی، دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر چہرہ صاف کیا اور قیس کو دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، یک ٹک بغیر پلک جھپکے۔ قیس نام لیتے ہی وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہاں سے شروع کرے اور کیا کہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے گولیاں لگیں، وہ بیلکنی سے گرا اور آگ میں جل کر مر گیا۔ ہچکیوں نے اسے بولنے نہ دیا۔ قیس نے میز پر رکھی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے چند گھونٹ لیے، تنفس ہموار ہوا اور قیس نے اب کے جیب سے ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ اس کی آنکھیں بے حد خاموش تھیں، اندر تک جاتی ہوئی۔ زینیا نے ٹشو نہیں لیا۔ میں نے دیکھا ہے، گولیاں سامنے سے لگی، جب گولی سامنے سے لگے گی تو انسان پیچھے جا کر گرتا ہے۔ تم نے وہ جگہ دیکھی ہے نا، وہ بیلکنی سے کافی دور گرا تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ، وہ نہیں گرا نیچے، میں وہاں اوپر تھی، گلاس وال کی اس کی دوسری طرف سے میں نے دیکھا، دو لوگ تھے، وہ اسے کسی لمبے بڑے بیگ میں ڈال کر لے گئے، کسی جانور کی طرح۔ وہ لوگ اسے ماریں گے نہیں، یہ لاش اس کی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ کچھ کرو پلیز، کچھ کرو، تم کر سکتے ہو، صرف تم کر سکتے ہو۔ قیس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ٹشو سے صاف کیا، پھر اس کا شانہ تھپکا۔ آنکھوں کے سرد اور شفاف تاثر میں کوئی دراڑ نہیں آ سکی۔ مہمانوں میں سے کوئی پولیس سے بھیڑ پڑا تھا۔ افسر کی بندوق اس نے اپنے اوپر تان لی تھی۔ وریام تیزی سے اسی طرف بھاگا۔ زینیا اور قیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ دونوں بھیگے چہرے اور بھیگے لباس میں تھے، سیاہ سنہری سرخ سیاہ، بس دو رنگ تھے، باقی سب سفید تھا۔ قیس، وہ اسے ہرٹ کریں گے، پلیز کچھ کرو، تم اس کے لیگل گارڈین ہو، پلیز۔ وہ مر چکا ہے، ٹھنڈا لا تعلق جملہ۔ وہ اب نہیں ہے، اوکے، اب اس کی بات نہیں ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا اب۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ، سب عجیب تھا۔ زینیا نے نفی میں سر ہلایا، اپنا چہرہ صاف کرتا اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ وہ نہیں مرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لوگ میرے سامنے اسے لے کر گئے، تم میرا یقین کرو پلیز۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اسے گولی لگی، وہ نیچے گرا اور جل کر مر گیا، یہ سچ ہے، صرف یہی۔ وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے، ہمیں بس اسے ڈھونڈنا ہوگا، ہم اسے بچا سکتے ہیں، تم اسے بچا سکتے ہو، یہاں صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، پلیز کچھ کرو۔ اب سب صحیح ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ پرسکون تھا۔ تم اس کے لیے کچھ کرو گے یا نہیں؟ وہ پوری قوت سے چیخی۔ قیس نے سنجیدگی سے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ نہیں کروں گا، تین لفظی کھرا جواب۔ میں کروں گی، پھر میں ڈھونڈ کر لاؤں گی اسے، میں یہاں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، مہدی نہیں تھا وہ، مجھے یقین ہے۔ کس حیثیت سے کرو گی کچھ؟
کون ہو تم؟ زینیا نے سرخ متورم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن بہت کچھ جتا رہی تھی۔ میں اس کی لیگل گارجین ہوں، اس کی بیوی۔ میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی حفاظت کروں گی اور کرواؤں گی۔ وہ نہیں مرا، میرا دل کہہ رہا ہے وہ۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے جب قیس کمبیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو گرفت میں لیا۔ اس کے انداز میں ایسی سختی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تم سے کہا تھا میں اچھا آدمی نہیں ہوں، تم نے میری نہیں سنی۔ وہ انگلیوں کے ناخن بری طرح اس کی گردن میں چبھو رہا تھا۔ دباؤ اور طاقت ایسی تھی کہ زینیا کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ وہ ہاتھ مار رہی تھی، وہ گلے سے کوئی آواز نکالنا چاہتی تھی مگر بے سود۔ قیس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ وہ جو پیدا ہونے سے پہلے اس کے نام تھی، اس کی یہ جرت، وہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے۔ لوگوں میں سے کوئی اس کی طرف نہیں بڑھا، سب ساکت تھے۔ تم سے کہا تھا، جو ہے وہ قیس ہے، تمہارے لیے مسیحا بھی میں، مرہم بھی میں، لیکن تمہیں عزت راس نہیں آئی نا؟ زینیا کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مار رہی تھی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ مار رہی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، ہر کوئی دم ساتھ گیا۔ وریام کی نظر پڑی تو وہ واپس اس کی طرف آیا۔ وہ زینیا کو قیس کی گرفت سے چھڑا رہا تھا مگر وہ جیسے کسی جانور کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑا براق حنیف شاکی سا اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ زینیا کو لگا تھا وہ مر جائے گی اور قیس چاہتا تھا وہ مرے۔ اس کا زور ایسا تھا کہ گردن بری طرح جلنے لگی۔ وریام نے قیس کے سینے پہ دھکا مار کر اس کا گلا چھڑوایا۔ وہ دوبارہ آگے آیا اور اسی جنونی انداز میں اس کی گردن دوبارہ پکڑنی چاہی۔ وریام نے ایک بار پھر اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے دور ہٹایا۔ اب کے براق نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ قیس آنکھوں میں خون لیے اسے دیکھ رہا تھا اور زینیا بری طرح کھانس رہی تھی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی شیزل ساکت تھی، شل اور متحیر۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کمبیر صاحب، ہوش سے کام لیں۔ پولیس کے سامنے آپ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ گرج رہا تھا مگر قیس کی نظریں ایک جگہ اٹک کر رہ گئی تھیں۔ آس پاس لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ مہدی کی بیوی تھی، او بیچاری۔ چمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ لوگ اس کی پسندیدہ عورت کو کسی اور کے نام سے جوڑ رہے تھے۔ وہ یہ لمحہ اپنی ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ کیا محبت ہے! کسی نے دیکھی ہے ایسی عورت کہ اپنی محبت کے لیے آگ میں بھی کود سکتی ہو؟ ستائش! اوہ بیچاری! ہے تو بہت خوبصورت، مہدی یوں ہی اسیر نہیں ہوا۔ ایسی محبت! خود کی حالت دیکھو پھر بھی اپنے شوہر کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ کسی کو ایسی عورت ملے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ایک بھائی کے آفس میں کام کرتی ہوئی ملازمہ ہے، دوسرے بھائی سے شادی ہو جائے گی مگر رہی تو ملازمہ نا۔ اس غصے اور مشتعل انداز کے متعلق ایک سوال۔ قیس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے کہہ رہا ہو یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے خود کو اور اپنے نام کو مجھ سے دور کیا۔ یہاں 250 لوگ ہیں کمبیر صاحب، ہم ان سب کو تھانے میں بند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہاں کسی پہ شک ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ دبے دبے انداز میں کہہ رہا تھا۔ لوگوں کا شور بڑھ رہا تھا۔ وریام کے لیے لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا تھا۔ زینیا ہنوز کھانس رہی تھی۔ کوئی اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ میں 250 لوگ تھانے میں بند نہیں کر سکتا، اس نے کہتے ہوئے وائرلیس کان سے لگایا۔ ہاں، کرائم سین پہ نفری بھیجو، علاقہ سیل کرواؤ، آس پاس کے CCTV جلد از جلد نکلواؤ۔ قیس اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک طرف خاک ہو چکی عمارت تھی اور دوسری طرف سیاہ سفید لباس والے لوگ۔ ایک طرف قیس تھا اور عین سامنے زینیا۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے آگے بڑھایا۔ کہیں دور دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں آگ لگی تھی۔ اس کے دل میں بھٹی سلگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا خود کو میرے مقابلے پہ کھڑا مت کرو۔ میں نے کتنا کہا تھا میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ زینیا کے دل میں کوئی الارم سا بجا تھا۔ تم نے اپنے اور میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے، جانتی ہو؟ قیس، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، جو تم چاہو گے میں وہ کروں گی۔ اسے واپس لاؤ، وہ لوگ اسے ہرٹ کریں گے۔ وہ زندہ ہے، پلیز اسے واپس لاؤ۔ وہ نم آنکھوں سے التجا کر رہی تھی۔
وہ قیس سے دور جا چکی تھی، بہت دور۔ تم نے یہ چنا ہے، یہ 4 لفظ کہتے ہوئے وہ غیر ہو گیا۔ اس نے جھک کر زینیا کی کلائی تھامی، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ رکھی تھیں۔ وہ اس کلائی کو کئی بار تھام چکا تھا مگر آج انداز مختلف تھا۔ میں قیس زمان کمبیر، مہدی صور کمبیر کے لیگل گارڈین ہونے کے طور پہ زینیا حاکم کو اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں نامزد کرتا ہوں۔ اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی اور بارش آسمان کا سینہ چیر کر باہر نکلی۔ اس نے کلائی سے کھینچ کر اسے وریام بیگ کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں کسی غیر کی آنکھیں تھیں۔ زینیا چپ چاپ اسے تک رہی تھی، اس کے لب مقفل تھے، آنکھیں ساکن۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بھی پروسیس نہیں کر سکی تھی۔ سیاہ سفید کچھ نہیں رہا تھا، اب سب تاریک ہو گیا تھا۔ میں تمام ثبوت آدھے گھنٹے تک جمع کرواؤں گا اور میں ابھی چل کر FIR میں زینیا حاکم کا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے میرے بھائی کو قتل کروایا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ شیزل اس کے لیے لڑ رہی تھی، لوگ چیماگوئیاں کر رہے تھے۔ وہ کہاں کچھ سن رہی تھی، وہ بس قیس کو دیکھ رہی تھی، صرف اور صرف قیس کو، اور وہ بس اسے ہی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحات میں کیا ہوا اسے علم نہیں ہوا۔ اس کی گردن جل رہی تھی، پولیس افسر اسے لے کر جا رہا تھا۔ کیمرے، فلیش، مائکس، آوازیں، بارش، گاڑی کی گھٹن، سڑک پہ کھڑے نعرے لگاتے چیختے چلاتے لوگ، وہ سردی، وہ کمرہ، وہ لباس پہ لگانے والا کیچڑ کا دھبا، ہر شے، ہر لمحہ کسی فلم کے ٹریلر کی طرح نگاہوں کے آگے سے گزر گیا، سب لمحوں کے اندر بدل گیا تھا۔ جس لمحے اس کے دماغ کو پروسیس کرنے کا وقت ملا، یہ وہ لمحہ تھا جب وہ پولیس اسٹیشن میں کمرے تفتیش میں موجود تھی۔ انسپکٹر وریام بیگ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مستقبل کی CS آفیسر تھی مگر حال کی ملزمہ۔ ہاں ہاں، قسمت نے اسے قتل کے کیس میں مجرم بنا ڈالا تھا۔ کہانی ایسے بھی رنگ بدلتی ہے کیا؟ اور یہاں ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ کیا ایپیسوڈ تھی، واو، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ تھی آج کی۔ اف، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں سے ایپیسوڈ شروع کی تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ آج کی ایک ایپیسوڈ میں کیا کیا اور کیا کیا ہو گیا۔ تو مہدی قتل ہو چکا ہے اور قتل نہیں ہوا ہے۔ ظاہر ہے، کلیئرلی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ مہدی قتل نہیں ہوا ہے اور مہدی کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اور یہ سارا پلانٹڈ ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے، اس کی باڈی مل گئی ہے اور آگ لگ گئی، اور یہ سارا کچھ پلانٹڈ ہے۔ اور اس قتل میں فی الحال تو قیس ہی نظر آ رہا ہے کہ جب وہ فون پہ بات کرتے دیکھ رہا تھا اور اس نے شوٹ کا کسی کو آرڈر دیا اور مہدی کو شوٹ کر دیا گیا، لیکن آبویسلی اسی وقت کا تو آرڈر نہیں ہو سکتا نا، اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ تھی کہ کیسے اس کو جو ہے وہ قتل دکھانا ہے اور کہ شک قیس کے اوپر نہ جائے اور یہ سارا کچھ، تو اٹ مینس وہ پہلے سے پلان کر چکا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ، مجھے لگتا ہے اس نے سوچا یہ ہوگا کہ اگر زینیا مان جاتی ہے تو بس مہدی کو راستے سے ہٹاؤں گا اور کام ختم۔ لیکن یہ والی جو کہانی ہے نا کہ اس نے زینیا کو نامینیٹ کر دیا انویسٹیگیشن میں کہ یہی قاتل ہے، یہ والی کہانی مجھے لگتا ہے آن دا اسپاٹ فکس کی ہے قیس نے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور زینیا اس ٹریپ سے کیسے باہر آتی ہے، اور مہدی جو ہے وہ اس ٹریپ سے جس میں اسے پکڑ لیا گیا ہے، جکڑ لیا گیا ہے، گولیاں تو لگی ہیں اسے، اب بچتا ہے یا واقعی مر جاتا ہے، یہ سب کچھ آئے گا نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ تو اسٹے کنیکٹڈ اور سنتے رہیے۔ بسمل، اللہ حافظ۔